चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है तेज़ आवाज़ से जवाब देना है। हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात हासिल किया करते हैं, कुरानी वाक़या आपको सुनाया जाता है, कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो भी आसान करके समझाए जाते हैं। आज भी हमारे साथ सैयद ग़ुलाम इलियास मदनी भाई मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल करीम सैयद साहब बच्चों की रहनुमाई फरमाएंगे। आज भी आखिर तक हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। अच्छा ये बताइए, ये फ़जीलत किस किस ने सुनी हुई थी पहले से? जो भी मैंने फ़जीलत बयान की किस किस ने सुनी हुई थी? चंद बच्चों ने सुनी हुई थी और अक्सर ने नहीं सुनी हुई थी। अब सुन ली है, समझ आई फ़जीलत? मैंने क्या बताया कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन में और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन तीन बार दुरूद पाक पढ़ा। कितनी बार? तीन तीन बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। है ना कमाल की फ़जीलत? कितनी बड़ी फ़जीलत है। अगर हम गौर करें कि सिर्फ़ तीन बार सुबह दुरूद पाक पढ़ना है, सिर्फ़ तीन बार शौक़ व मोहब्बत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात में दुरूद पाक पढ़ना है, इंशाअल्लाहुल करीम हम पर रहमतों के दरवाज़े भी खुलेंगे, नेकियां भी मिलेंगी, अल्लाह पाक भी राज़ी होगा, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हमसे खुश होंगे और हमें ये फ़जीलत भी मिलेगी कि हमारे गुनाहों की बख्शिश हमें मिलेगी, गुनाहों की बख्शिश मिलेगी, हमारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम इसके फ़ायदे हम देखेंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने प्रोग्राम का पहला सेगमेंट शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हुमायूं और तारी भाई पारा 7 सूरह माइदा की आयत नंबर 105 की तिलावत फरमा रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, तुम अपनी जानों की फ़िक्र करो, जब तुम हिदायत पर हो तो गुमराह होने वाला तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेगा।
اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ جی پیارے بچوں، تلاوت بھی ہم نے سن لی ہے، آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک پیاری سی نعت شریف سننے کا۔ آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں جو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں جو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کسے پکارا، کہاں سے کسے پکارا، حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ، کہ جانتے تھے صحابہ، حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ میں کی بات کروں یہ کہاں میری کا، میں کی بات کروں یہ کہاں میری کا، کہ شان فاطمہ زہرا، کہ شان فاطمہ زہرا، حضور جانتے گئے، کہ شان
زہرا حضور جانتے ہیں جناب کون سردار نوجوانوں کے جناب کون سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے کیا نام حسن حسین کے کیا نام حضور جانتے ہیں نہیں ذات سفر پاس جن غلاموں کے نہیں ذات سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام عبد الرحمن اتاری بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جو ہو چکا ہے، جو پاسٹ میں ماضی میں کام ہو چکے ہیں وہ سب بھی حضور جانتے ہیں، اور جو ہونے ہیں ابھی مستقبل میں ہوئے نہیں ہیں، ابھی ہونے ہیں فیوچر میں، مستقبل میں وہ کام ہونے ہیں، وہ بھی اللہ پاک کی عطا سے حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لاڑے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی فریاد کو سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری فریاد کو، ہمارے درود کو، ہمارے سلام کو سنتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ شعر میں شاعر نے لکھا نا کہ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے ایک بہت پیارے سیگمنٹ کا، معلوماتی سیگمنٹ کا، اور ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہمارے پروگرام کا اہم سیگمنٹ ہوتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا پروگرام قرآن ٹائم میں ہم حاضر ہیں اپنا بہت ہی پیارا سیگمنٹ لے کر، جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے جو کفار مکہ تھے، انہوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں لے کر آئے۔ قرآن آسمان دنیا سے زمین دنیا پر کس طرح اترا؟ وقفے سے اترا ہے نا، تھوڑا تھوڑا اترا ہے۔ تو ان کا یہ اعتراض تھا
کہ آپ اگر اللہ پاک کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام، سب مل کر بتائیں۔ ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح جو دوسرے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، تو آپ بھی اسی طرح ایک مرتبہ کیوں نہیں لے کر آئے اگر آپ اللہ پاک کے رسول ہیں؟ اور نان مسلم نے جو یہ اعتراض کیا تھا، وہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نان مسلم یعنی جو کفار مکہ تھے ان کا یہ اعتراض بالکل فضول ہے۔ کیا ہے؟ بالکل فضول ہے۔ کیوں فضول ہے؟ کیونکہ قرآن پاک ہر حال میں عاجز کر دینے والا ہے۔ کیا ہے؟ ہر حال میں ہاں، ہر حال میں عاجز کر دینے والا ہے، چاہے وہ ایک ہی مرتبہ نازل ہو یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو، ایک ساتھ نازل ہو یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو، یہ ہر حال میں کیا ہے؟ عاجز کر دینے والا۔ ہاں، عاجز کر دینے والا ہے۔ بلکہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے میں اس کے معجزہ ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ کیا ہونے کی دلیل ہے؟ معجزہ ہونے کی۔ سب مل کے بتائیں، کیا ہونے کی دلیل ہے؟ معجزہ ہونے کی۔ ہاں، کیونکہ اس طرح ہر آیت کا مقابلہ کرنے سے نان مسلم کا جو کفار مکہ تھے ان کا عاجز ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ قرآن پاک جس طرح بھی نازل ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا یا ایک ساتھ نازل ہوتا، ہر حال میں یہ ان کو کفار مکہ کو کیا ہے؟ عاجز کر دینے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نان مسلم کو عاجز کر دینے والا ہے۔ اور جب یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے، قرآن پاک جب تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے تو اس کے معجزہ ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ بھئی یہ معجزہ ہے، مطلب یہ ابھی تھوڑا نازل ہوا اور سب نے اس کو دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا قرآن پاک کس طرح نازل ہو رہا ہے، اس کی آیتیں کس انداز سے ہیں۔ تو اب ان میں اگر طاقت ہوتی اور اگر یہ رب تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا تو پھر وہ اس طرح سے اور کچھ لے کر آ جاتے، اور عبارتیں لے کر آ جاتے، لیکن وہ لانے سے قاصر رہے۔ کیا رہے؟ لانے سے قاصر رہے۔ اور یوں اس طرح قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اور یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک معجزہ ہے۔ اس سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ کفار مکہ اس کی مثل چھوٹی سی بھی آیات نہیں لا سکے، چھوٹی سی بھی آیات نہیں لا سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ ترجمہ، ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے ہم نے سنا کہ نان مسلم کا اعتراض کرنا وہ بالکل فضول ہے۔ اب اس آیت سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک اس آیت میں قرآن پاک کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی حکمت ظاہر فرما رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یوں ہی اس قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ کیا کریں؟ آپ کے دل کو مضبوط کریں اور دل کو سکون ملتا رہے، اور نان مسلم کو ہر بار جواب ملتے رہیں۔ یعنی نان مسلم کو اعتراض کریں تو ان کو جواب مل جائے، پھر وہ کوئی بات لے کر آئیں تو پھر دوبارہ کیا ہو؟ ان کو جواب مل جائے۔ یہاں اس آیت میں اللہ پاک قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت بیان فرما رہا ہے۔ کیا بیان فرما رہا ہے؟ ہاں، اللہ پاک نے اس آیت میں حکمت کو ظاہر فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا آسان ہو۔ کیا ہو؟
ہاں آسان ہو. اور اس آیت میں آگے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں قرات میں ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھنے اور قرآن شریف کو اچھی طرح ادا کرنے کا حکم فرمایا. اسی آیت میں جو یہاں پر ابھی تلاوت کی گئی آگے جا کر یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ سے پڑھنا ہے اور اچھے انداز میں اس کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے دو باتیں سنی، دو میسیج ہمیں ملے کہ قرآن کریم کیوں آہستہ آہستہ نازل ہوا. اس پر جب کفار مکہ نے، نان مسلمز نے اعتراض کیا اس کا جواب، اور پھر دوسرا اللہ پاک نے اس کی حکمت کو ظاہر فرمایا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں آگے جا کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا بھی حکم اللہ پاک نے فرمایا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنہوں نے ابھی تک درست مخارج کے ساتھ اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھا تو وہ سیکھ لیجئے. قرآن کریم رب تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، جو آسمان دنیا سے زمین دنیا پر اترا. اور یہ کس پر اترا؟ کلام رب العالمین کا ہے، اور جس پر یہ کلام اترا وہ رحمت للعالمین ہے. رب العالمین کا کلام ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اور کن پر اترا؟ رحمت للعالمین، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری برکتیں ملیں گی. تو اگر آپ نے ابھی تک، آپ نے یا آپ کے بچوں نے ابھی تک درست انداز میں پڑھنا نہیں سیکھا تو آئیے آج ہی دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ ہیں وہاں پر آپ داخل لے لیں. اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدارس المدینہ بالغات قائم ہیں، اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے. وہاں آپ داخلہ لے سکتے ہیں اور درست انداز میں قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، بچوں کے پاس بھی نہیں ہے، ٹائم تو نکالنا چاہیے، ہر حال میں نکالنا چاہیے. اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آفس کا کام ہے، بزنس کا کام ہے، بندہ کہاں جائے، کیسے جائے، تو دعوت اسلامی یہ بھی سہولت آپ کو دے رہی ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی، آپ آن لائن بھی قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس میں داخلہ لینے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.quranteacher.net. اس کو آپ وزٹ کریں اور آپ یہاں پر بھی داخلہ لے سکتے ہیں، بچوں کو بھی داخل کروا سکتے ہیں. صرف قرآن پاک پڑھانا سکھا رہے ہیں آن لائن یا پھر کچھ اور بھی ہے؟ جی، تقریباً بچوں کے لیے 10 کورسز ہیں جو کہ فیضان آن لائن اکیڈمی والے کروا رہے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے 45+ کورسز ہیں، اور اسلامی بھائیوں کے لیے 55+ کورسز ہیں. 55+؟ جی ہاں، اور تقریباً 24 گھنٹے یہ سروس ہے. آپ جب چاہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں. تو اب جس طرح سے ہمیں حکم ہوا ہمیں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اچھے انداز میں کرنی ہے. سب نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری پیاری باتیں ہم سن رہے تھے، اور سید صاحب ہماری بچوں کی، ہم سب کی رہنمائی فرما رہے تھے. اور ہمیں آخر میں یہ بھی جو ہے وہ میسج ملا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو درست قواعد کے ساتھ اچھے انداز میں، اچھی آواز میں، خوبصورت لہجے میں پڑھنا سیکھنا ہے. جنہوں نے ابھی تک قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا، آپ ضرور مدارس المدینہ میں داخلہ لیجئے. بچیاں جو ہیں وہ بچیوں والے مدرسے میں جائیں گی، بچے جو ہیں وہ بچوں والے مدرسے میں جائیں گے، اور جو بڑے اسلامی بھائی ہیں وہ بڑے اسلامی بھائیوں والے مدرسے میں جائیں گے. جو بڑی اسلامی بہنیں ہیں آپ بڑی اسلامی بہنوں والے مدرسے میں جائیے. انشاءاللہ الکریم قرآن پاک بھی پڑھنا آپ کو سکھایا جائے گا، قرآن پاک کے قواعد بھی بتائے جائیں گے، مخارج بھی انشاءاللہ الکریم سکھائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی دین کی اہم اور بنیادی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، جی ہاں آپ آفس جاتے ہیں یا پھر آپ کی شاپ وغیرہ ہے اور آپ کے پاس دن میں ٹائم نہیں ہے، صبح میں آپ ٹائم نہیں نکال سکتے، تو دعوت اسلامی نے آپ کے اس بہانے کو بھی یوں کہیں کہ ختم کر دیا ہے. یعنی آپ کے لیے مزید آسانی کر دی ہے کہ آپ فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لے لیجئے. انشاءاللہ الکریم اس میں آپ کو درست مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جائے گا. قرآن پاک اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ دیگر کورسز بھی کر سکتے ہیں. www.quranteacher.net پر آپ جائیں. انشاءاللہ الکریم جو کورسز کروائے جا رہے ہیں ان کی فہرست، ان کی لسٹ آپ کو مل جائے گی. آپ جو کورس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں. انشاءاللہ الکریم بہت ساری دینی معلومات حاصل ہوگی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ بیان نزول کا. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے، ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آیت مبارکہ ان انجیل والوں کے حق میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور یہ 40 حضرات تھے جو جنتی صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی ضرورت اور معاشی تنگی دیکھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس مال ہے، آپ اجازت دیں تو ہم واپس جا کر اپنے مال لے آئیں اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی اور وہ جا کر اپنے مال لے آئے اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کی۔ اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آیت سنی، آیت کا ترجمہ سنا اور آیت کا آپ کو شان نزول بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ یہ بچوں کا فیوریٹ سیگمنٹ بھی ہوتا ہوگا کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم سنیں گے ایک پیاری سی قرآن کی سٹوری۔ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ۔ کون سا واقعہ ہوتا ہے ہمارا؟ قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ بہت ہی ایک انوکھا ہے، اور وہ ہے اسٹک سے متعلق۔ کس سے متعلق؟ اسٹک سے متعلق۔ کس سے متعلق؟ اسٹک سے۔ اسٹک یعنی اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسٹک کو کون بتائے گا؟ لاٹھی۔ کیا کہتے ہیں؟ لاٹھی۔ لاٹھی سے متعلق ہمارا واقعہ ہے، لیکن ہم اس میں سنیں گے اور یہ لاٹھی کون سی تھی؟ آج کا جو ہمارے اس واقعے میں لاٹھی کا ذکر ہے وہ لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ کس کی لاٹھی تھی؟ ہاں، یہ کوئی عام لاٹھی نہیں تھی بلکہ بہت ہی خاص تھی۔ اس کو اللہ پاک کے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی، بہت ہی خاص لاٹھی تھی۔ تو پیارے بچوں، آج جس لاٹھی کی ہم بات کریں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کی مبارک لاٹھی ہے۔ وہ کس کی لاٹھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی مبارک لاٹھی ہے، جس کو عصائے موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ کیا بات! کیا کہتے ہیں اسے؟ عصائے موسیٰ۔ عصائے موسیٰ بھی کہتے ہیں، جس لاٹھی کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزات ظاہر ہوئے، اور ان معجزات کو قرآن پاک میں الگ الگ
بیان کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم اپنے اس پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹک ہے، لاٹھی ہے عصائے موسیٰ، اس تعلق سے ہم اور دیگر واقعات بھی ہمارے اسی پروگرام میں ہم سن چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم سنیں گے اس مبارک لاٹھی کے بارے میں کچھ باتیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ کس کس نے اسٹک دیکھی ہے، لاٹھی کس کس نے دیکھی ہے؟ سب نے دیکھی؟ مدنی چینل پر چلیں، جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہم آپ کو بھی اسکرین پر دکھا دیتے ہیں، سب نے دیکھی ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں اس اسٹک سے کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ جی بتائیں، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں، کیا کام ہوتا ہے اسٹک کے ساتھ؟ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ پکڑ کے چلتے ہیں اس سے۔ جو بزرگ ہوں وہ پکڑ کر چلتے ہیں، جی۔ اور آپ بتائیے، جس کے پاس مائک ہے جلدی بتائیں۔ بکریاں چراتے ہیں۔ جی ہاں، لاٹھی سے لوگ بکریاں بھی چراتے ہیں، لیکن جو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں شرارتی، وہ اس سے ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں۔ تو لاٹھی سے ہمیں، اسٹک کے ساتھ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ لڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اسٹک ہو، ہاتھ ہو، نہیں لڑنا چاہیے۔ کچھ بچے جو آپس میں بڑے زبردست انداز میں لڑتے ہیں، جو کچھ ہاتھ میں آئے وہ مار دیتے ہیں، تو ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ اپنے بھائی کا، اپنے بہنوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے جو لاٹھی دیکھی ہوگی زیادہ سے زیادہ، وہ بعض دفعہ آپ نے دیکھی ہوگی تو وہ 1 گز آپ سمجھ لیں اس طرح سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصائے موسیٰ تھا، آپ کی جو لاٹھی مبارک تھی، وہ کتنی بڑی تھی، ہم کچھ اس تعلق سے ہم جانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر یعنی 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اللہ، کتنے ہاتھ لمبی تھی؟ 10 ہاتھ لمبی۔ 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اب ذرا سوچیں کتنی ہوگی، کتنے ہاتھ لمبی ہوگی ہیں۔ اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھی۔ کتنی شاخیں تھی اس کے سر پر؟ 2۔ آپ نے جو لاٹھیاں دیکھی ہوں گی وہ عام لاٹھی تھی، آپ نے جو اسکرین پر دیکھی ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ عام لاٹھی ہے۔ ہم نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ لاٹھی کیا ہے؟ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ سب زور سے مل کر بتائیں، ہم نے کیا کہا تھا شروع میں؟ کون سی لاٹھی ہے؟ خاص لاٹھی ہے۔ اب خاص لاٹھی تو ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ اس کو نسبت حاصل ہوئی اللہ کے نبی سے، یوں خاص ہو گئی۔ لیکن ایک اور بات کہ اس کی جو لمبائی تھی وہ کتنی تھی؟ 10 ہاتھ۔ 10 ہاتھ کے برابر اس کی لمبائی تھی، اور اس کی 2 شاخیں تھی۔ کتنی شاخیں تھی اس کی؟ 2 شاخیں تھی۔ تو زیان بھائی، آپ نے لاٹھی دیکھی ہے؟ بتائیں نا، دیکھی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسی لاٹھی دیکھی ہے جو رات کو روشن ہو جاتی ہے؟ نہیں دیکھی نا؟ آپ نے کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ یہ خاص لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ تو یہ رات میں کیا ہوتی تھی؟ رات میں یہ چراغ کی طرح روشن۔ زور سے بتاؤ، کیسے ہوتی تھی؟ ہاں، رات میں چراغ کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ لاٹھی ایک درخت ہے پیلو، یہ پیلو کی لکڑی کی لاٹھی تھی۔ کون سے درخت کی لاٹھی تھی؟ پیلو کی لکڑی کی۔ یہ سارے سوالات میں کروں گا آپ سے، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی سوالات کروں گا، آپ ہمیں کمنٹس کر کے اس کے جوابات آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کو مطلب بعض دفعہ نہال بھائی ہوتا ہی ہے کہ بندے کچھ جب ایک نیو نالج حاصل کرتے ہیں، کچھ نیو انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، تو ان کو فخر ہوتا ہے، پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ بندہ کوئی کسی تعلق سے ریسرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ بھی تو ایک ریسرچ ہی ہے نا۔ ہم آپ کو کسی یونیک چیز بتا رہے ہیں، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے واقعہ، حقیقت پر، قرآن سے بیان کر رہے ہیں نا، ہم قرآن سے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ لاٹھی عصائے موسیٰ جو ہے، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ کس سے بنائی گئی تھی؟ پیلو کی لکڑی سے۔ پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کون لے کر آیا تھا اس کو؟ آدم علیہ السلام۔ اب یہ عصائے موسیٰ، یہ لاٹھی کہاں سے آئی تھی؟ جنت سے آئی تھی۔ جنت سے آئی تھی، سبحان اللہ۔ پتہ لگا کہ بھئی یہ تو واقعی اور خاص ہے۔ ایک تو نبی سے نسبت، پھر آدم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور پھر تیسرا جنت سے آئی تھی، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام، اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کون کرے گا وہ سوال؟ آدم علیہ السلام کہاں، موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو یہ لاٹھی کیسے پہنچی؟ یہی سوال ہوگا نا بھائی۔ آپ کے جو دادا پردادا، ان کے دادا، ان کے دادا، ان کے دادا، کوئی چیز انہوں نے بنائی ہو، تو اب وہ
آپ کے ابو تک بندہ پوچھے گا نا بھئی یہ کس طرح سے پہنچی، کہاں سے آئی، کیسے پہنچی، تو کوئی سوال نہیں آ رہا آپ کے ذہن میں؟ آ رہا ہے کہ لاٹھی کہاں سے آئی تھی؟ یہ جنت سے۔ کون لے کر آیا تھا؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام جو ہم سب کے جد ہیں۔ اب یہ لاٹھی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے سالوں بعد، کیسے؟ ہزاروں سال بعد آئی۔ تو کیسے آئی؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہوا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ جنتی لاٹھی ایک کے بعد ایک انبیاء کرام علیہ السلام کو ملتی رہی۔ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آتے رہے تو ایک کے بعد ایک کو یہ لاٹھی ملتی رہی، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ لاٹھی ملی۔ کن کو ملی؟ شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کو یہ لاٹھی ملی جو قوم مدین کے نبی تھے۔ کن کے نبی تھے؟ قوم مدین کے۔ قوم مدین کے نبی تھے۔ اب سب نبیوں کو مل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی ہیں، اب ان کو کیسے ملی بھائی؟ اب کیا دو لاٹھی ہو گئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا۔ تو پیارے بچوں اب آتے ہیں واقعے کی طرف کہ یہ لاٹھی کیسے ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے تھے۔ آپ کہاں گئے تھے؟ مصر سے مدین تشریف لے گئے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ اور لاٹھی کس کے پاس ہے؟ شعیب علیہ السلام۔ ہاں یہ سب ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ کو چیزیں واضح ہوں گی، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا رشتہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، اب وہ ہم نے بیان کر دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب پیارے بچوں لاٹھی تھی شعیب علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد 10 سال رہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت اللہ پاک کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جنتی لاٹھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ لگا یہ لاٹھی کس طرح پہنچی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کس طرح پہنچی یہ لاٹھی؟ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی کس نے دی؟ جنتی لاٹھی شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام نے یہ لاٹھی دی۔ تو پیارے بچوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے، اور راستے میں مبارک وادی آئی جس کا نام تھا طوا۔ کیا نام تھا اس کا؟ طوا میں پہنچے، اس وقت اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جس کو جو کلام ہوا اس کلام کو قرآن پاک میں بھی بیان اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ وہ جو کلام آپ سے کیا گیا تھا وہ پورا کلام کہاں ہوا ہے؟ اس کو کہاں بیان کیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پاک نے کس سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اور بھی کئی ضرورتیں ہیں جو میں اس سے پوری کرتا ہوں۔ ہم نے تو یہی سنا ہے نا، لاٹھیوں سے یہی ہوتا ہے، جو میں نے آپ سے پوچھا آپ لوگوں نے بھی بتایا کہ لاٹھی سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ خاص لاٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اب ان کاموں کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی سے لیا کرتے تھے میں آپ سب کو یہاں پر بتاتا ہوں اور گن کر بتاؤں گا۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، تقریباً 7 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ کتنی؟ 7 چیزیں۔ 7 میں 7 چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سب نے کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے نوٹ کرنا ہے، جو یہاں بچے موجود ہیں آپ نے غور سے سننا ہے۔ ایک عام لاٹھی ہے، بکریاں چرائی، پتے توڑے، جو بھی کرنا ہے، بڑھاپے کا سہارا وہ، لیکن یہ لاٹھی سبحان اللہ۔ اب ہم سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس جنتی لاٹھی سے اور بھی بہت سارے کام کیا کرتے تھے، جس طرح سے ہم نے پہلے سنا۔ پہلا، اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، جو ہم سب نے سنا پہلے بھی، پہلا اس کے سہارے چلنا۔ دوسرا، اس لاٹھی سے بات چیت کر کے دل بہلانا۔ اچھا،
ہاں موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی سے بات کرتے تھے، بات کر کے اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ تیسرا، دن میں دوپہر کے وقت دن میں اس لاٹھی کا درخت بن کر آپ علیہ السلام پر سایہ کرنا۔ بھائی کون سی لاٹھی درخت بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا، لیکن یہ جنتی لاٹھی تھی، اللہ کے نبی کا عصا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر دیگر انبیاء سے ہوتا ہوا جو موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ تو یہ دوپہر کے وقت کیا ہوتا تھا؟ سایہ دار درخت، درخت، سایہ دار درخت بن جایا کرتا تھا۔ چوتھا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ علیہ السلام کو روشنی دینا۔ یہ کیسا مطلب کیسی پیاری سٹیک ہے کہ کبھی روشنی دے رہی ہے، کبھی درخت بن رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 نمبر، اس لاٹھی سے آپ دشمنوں، درندوں اور سانپوں اور بچھوؤں کو آپ اس سے مارا کرتے تھے۔ 6 نمبر، اچھا لاٹھی تو لاٹھی ہے، عصا تو عصا ہے، اسٹک تو اسٹک ہے۔ اب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کنویں سے پانی بھرتے تھے تو کنویں سے پانی بھرتے وقت اس لاٹھی کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، یہ بھی آپ اس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسٹک ہے، لیکن جب آپ کو پانی نکالنا ہوتا تھا تو وہ اسٹک رسی بن رہی ہے، اور جو دو اس کی شاخیں وہ کیا بن رہے ہیں؟ ڈول۔ کیا بن رہے ہیں؟ جس سے پانی کنویں سے باہر نکالا جائے۔ اب 7ویں بات میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دوپہر میں دن کے وقت کیا بنتا تھا؟ سایہ دار درخت۔ اب 7ویں بات بڑی زبردست ہے، وہ یہ کہ ضرورت کے وقت لاٹھی کا درخت بن کر آپ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پھل دینا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ نہیں زور سے نہیں آئی آواز؟ بھائی کتنی پیاری بات بتائی ہے میں نے آپ کو، دوپہر میں درخت، سایہ دار درخت، اور جب ضرورت کے وقت، اب آپ کا جو بھی ضرورت پیش آتی اس وقت جو پھل آپ جاتے وہ اس اسٹک سے آتا تھا۔ اسٹک جو ہے وہ درخت بن گئی، اور درخت بن کے اس سے کیا آ رہا ہے؟ پھل آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ پھل آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یوں آج ہم نے اپنے اس سیگمنٹ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے بارے میں سنا کہ یہ لاٹھی، اس کی لمبائی کیا تھی، اس سے کیا کیا کام موسیٰ علیہ السلام لیا کرتے تھے، یہ لاٹھی کہاں سے چلی، کہاں پہنچی، کس لکڑی سے بنی، ہم نے یہ سب سنا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی عطا سے، کس کی عطا سے؟ اللہ پاک کی عطا سے، یہ سب اللہ پاک کی عطا سے، بے شک بے شک، کہ اس لاٹھی کا درخت بن جانا، پھل آ جانا، روشنی دینا، تمام کام جتنے سارے کام تھے یہ سب اللہ پاک کی عطا سے۔ اللہ پاک کی عطا سے اس جنتی لاٹھی سے موسیٰ علیہ السلام کتنے سارے کام کیا کرتے تھے، اور یقیناً یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ کس کے معجزے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ ہاں، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا کلام کرنا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا اور لاٹھی کے بارے میں پوچھنا، اس کا ذکر پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں موجود ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اور کچھ جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو تفسیر صراط الجنان سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ اس کے متعلق اور باتیں، مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کرام سے محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوالات بھی کرنے صحیح سب بچوں سے؟ جی نہال بھائی، یہاں جو ہمارا کام تھا ہم نے مکمل کیا، ہم نے واقعی اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی بچوں کو، ایک ایک چیز کی وضاحت کے ساتھ۔ اب ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں، اب آپ چاہیں تو بچوں سے سوالات کر لیں۔ کچھ سوالات کرتے ہیں، بچوں تیار ہیں آپ لوگ جوابات دینے کے لیے؟ جی ماشاءاللہ، واقعہ سید صاحب نے آپ کو سنایا ہے، بہت پیارے انداز میں سمجھایا بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصے کا، مبارک لاٹھی کا ہم نے واقعہ سنا ہے جو کہ جنت سے آئی تھی۔ تو سوال پہلے ٹیم اے سے کر لیتے ہیں جو ہماری سیدھی جانب ہے۔ جی ٹیم اے، آپ نے سوال کا جواب دینا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹک تھی، آپ کی جو لاٹھی تھی،
اس کی لمبائی کتنی تھی؟ کتنی بڑی لاٹھی تھی؟ 10 ہاتھ 10 ہاتھ 10 ہاتھ لمبی تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی، ہے نا؟ یہ سنا نا ہم نے؟ ماشاءاللہ، جواب آپ نے درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی یہ بہت سارے انوکھے کام کرتی تھی، اللہ پاک کی عطا سے جو آپ کا معجزہ تھا آپ علیہ السلام کا، بہت سارے کام کرتی تھی۔ ٹیم بھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی 2 کام بتا دیں آپ، آسان کر دیا ہے میں نے، 7 کام تھے وہ تقریباً، صرف 2 کام بتا دیں۔ دھوپ کے وقت سایہ دیتی تھی اور لاٹھی درخت میں جب ان کو پھل کھانا ہوتا تو پھل دیتی تھی۔ چلیں جی، آپ نے ماشاءاللہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے سنا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یہ دھوپ کے وقت ایک درخت کی شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی تھی، درخت کی شکل میں آ جاتی تھی، اور یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو سایہ بھی دیتی تھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ضرورت کے وقت یہ اس لاٹھی کے ذریعے، مطلب جب وہ درخت بن جاتی تھی تو پھر پھل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملتے تھے۔ ماشاءاللہ، جواب آپ دونوں ٹیموں نے درست دے دیا ہے۔ اب کڈس بدری چینل کے ناظرین آپ سے بھی ایک سوال کر لیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو سوشل میڈیا پر ہمیں کمنٹس کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں۔ اور آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ یہ دونوں اللہ پاک کے نبی ہیں، ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے یہ آپ نے ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتانا ہے۔ اور جو مدنی چینل پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں بچے، آپ بھی گھر میں یہ سوالات، ان کے جوابات ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اس پیارے واقعے کو آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ تفسیر صراط الجنان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس واقعے کو یا اس جیسے مزید قرآنی واقعات کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو عجائب القرآن ما غرائب القرآن کے نام سے مکتبۃ المدینہ کی جو بک ہے اسے آپ لے لیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت سارے واقعات آپ کو اس میں پڑھنے کو مل جائیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات کے بارے میں سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ تمام جہانوں کو شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، جنات اور انسانوں، مومنوں، کافر، جانور، پودے اور پتھر سب کے لیے رحمت ہیں۔ اس جہاں میں جتنی چیزیں داخل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سب کو حصہ مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فرشتوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ آپ پر درود بھیجتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں۔ پیارے بچوں، جو شخص بھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اسے دونوں جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملے گا اور وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، آپ نے سنا بہت پیارا سیگمنٹ شان محمد، اور زین بھائی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے، اور آج جو ہم نے آیت سنی یہ کافی مشہور آیت ہے اور اس کا ترجمہ بھی عموماً بچوں بڑوں کو یاد ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے، ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے فرمایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی، ساتھ میں کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، درختوں کے لیے، پودوں کے لیے، پتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو جب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو تمام جہانوں میں بسنے والی جو تمام مخلوقات ہیں، تمام چیزیں ہیں، ان سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ، اچھے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے،
اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا